खुदावंद के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद जो कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम भी है और ये आइज़क टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की एक प्राउड प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक़ लाइफ के मुख्तलिफ फील्ड से है, लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं से और वो लाइफ में आगे बढ़ने का पैशन रखते हैं, तो ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर उनके लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस भी है और एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है हम लोगों की ग्रोथ के लिए, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड बनने में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपके साथ डे टू डे लाइफ, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की मुख्तलिफ जो सोशल और एजुकेशनल थाट्स होती हैं, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियतों के ज़रिए से, अपनी काबिलियत, अपने इल्म के ज़रिए से, अपने फ़न के ज़रिए, मतलब किसी भी ज़रिए से जब हम अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए हम एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जबकि एक तवील अरसे से आपके साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें हम ना सिर्फ थॉट्स को शेयर करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम आपके साथ डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं उनकी भी जो रिनाउंड बुक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जबकि गुज़िश्ता कुछ मंथ से हमने इस सीरीज़ को शुरू किया कि हम इस प्रोग्राम के तवसत से आपके सामने जो डिफरेंट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल राइटर्स स्पीकर्स हैं उनकी थॉट्स भी आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बुक रीडिंग जो होती है वो यकीनी तौर पर हमारे माइंड को एक्सपेंड करती है। बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें अपने अंदर रीडिंग की हैबिट जो है, ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्टिव तामीरी किताबें हैं उनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और इससे हमें अपने जो माइंड है उसको एक्सपेंड करने में, उसको वसी करने में, अपने इल्म का जो ख़जाना होता है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। और जब हम किसी राइटर की बुक आपके साथ शेयर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई लाइब्रेरी में कोई किताब है तो हम आपके साथ उसको शेयर कर देते हैं, बल्कि हम जो है वो उसमें से सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी बुक जो है वो वर्थ शेयरिंग है, कौन सी किताब है जो कि आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, यूज़फुल हो सकती है, तामीरी हो सकती है, आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। और यकीनी तौर पर इसका एक बड़ा अच्छा फीडबैक भी मैं समझता हूँ कि जब इन दिनों में हमने आपके साथ डिफरेंट राइटर्स के बारे में शेयर भी किया। आज जिस बुक को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं इस बुक का जब रीड करके आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसके बेसिकली जो की पॉइंट्स होते हैं मैं ज़रूर अपने पास नोट करता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि हम 30 मिनट्स के इस प्रोग्राम में मतलब पूरी जो 200 या 300 पेजेस की किताब है उसको हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज भी पढ़ सकें। उसमें हम ये करते हैं कि पूरा जो उसके की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि उसका जो लुबे लबाब जिसको हम कहते हैं, जो खुलासा होता है, जो जिसे हम कहते हैं कूज़े को समुंदर को कूज़े में बंद कर देते हैं, तो ये बेसिकली उसका पर्पस होता है। तो आज इस किताब को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस बुक का नाम है बेसिकली तौर पर यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन, यानी कि उर्दू में इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं। यानी कि इसकी बुनियाद जो है वो सोचने पे होती है, थिंकिंग पे होती है। कोई भी प्रोसेस जो होता है वो थिंकिंग के ऊपर होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और इस किताब की जो राइटर हैं वो नॉर्मन पेले हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बड़ी खूबसूरत थाट्स भी हैं वो शेयर किए हैं। और हम जब इससे गो थ्रू करेंगे तो यकीनी तौर पर इन थाट्स के ज़रिए से आप ज़रूर रिफ़्रेश होंगे, आप सीखेंगे। और हम सब जैसा कि सीखने के अमल से गुजरते हैं, तो किताब है बेसिकली यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन। तो ये सारा जो है सोचने के अमल से शुरू होता है। कोई भी ज़िंदगी का जो मरहला होता है, कोई भी काम होता है, बेसिकली ये थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए से होता है। और अगर हम एक काम के बारे में सोचना शुरू कर दें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर बेशक हम कर भी सकते हों तो फिर भी नहीं हम कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि हमने एक माइंड में ये चीज़ सोच ली है कि हम जो है वो नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई ये
ایک پروسیس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کا سینٹر جو ہے وہ ہماری مائنڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو اس کتاب کے حوالے سے یو کین اف یو تھنک یو کین میں 9 پوائنٹس آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اور جو کہ ہمیں ہیلپ فل ہوں گے, ہمیں ایک تحریک بخشیں گے کہ ہم کیسے ہم جو ہے اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو تھاٹس کے ذریعے سے ایک کنسٹرکٹیو ورکر جو ہے بنا سکیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو رائٹر نے شیئر کیا ہے دیٹ از اٹس آلویز ٹو سون ٹو کوئٹ. کوئٹ کا مطلب آئی مین کہ چھوڑ دینا ہے کام کو, ہم کوئٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ہم بطور انسان ہوتے ہوئے ہم جو ہے اپنی لائف اسٹرگل سے جو ہے وہ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھار ہم کوئی کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. میں بطور ٹیچر, بطور استاد, اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپلیفائی اس طریقے سے کروں, جیسا کہ آپ میرے پروموز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, میں CSS کی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تیاری کرواتا ہوں. تو شروع میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا ٹیمپو جو ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز مشکل ہوتی ہے پھر ان کا ٹیمپو جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز کہ ہم لوگ مشکل سچویشنس کے جو ہے وہ یوز ٹو نہیں ہوتے. صرف وہ لوگ آگے تک گو تھرو کرتے ہیں, اینڈ لائن تک میک کرتے ہیں جو ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جن کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بائی آل مینس جب ہم نے ایک کام کو شروع کیا ہے تو ہمیں اس کام کو ختم کرنا ہے. سو دیٹ از وائی ہمیں کوئٹ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی کام جو ہے جس کو ہم نے اپنی لائف کے پرپز میں شامل کیا ہوا ہے, مختلف گولز ہوتے ہیں ہماری لائف کے جس کو ہم نے 1 بائی 1 اچیو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم سم ٹائمس کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں اور تھکنے کے بعد پھر ہم ادھر سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے کوئٹ کرنے میں. ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے اور ایک کوشش اور کرنی چاہیے, پھر کوشش اور کرنی چاہیے فائنلی جب تک ہم اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ. اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذہانت میں, ہمارے ذہنی معیار میں اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا, صرف ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے اور اس ایفرٹ کو ایک ٹچ ہمیں اور دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو پھر سے ایک دفعہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم فائنلی طور پر اس گول کو اچیو کر سکیں. تو یہ اس کتاب کا پہلا جو تھاٹ ہے وہ یہ تھاٹ ہے بیسکلی طور پر کہ کبھی بھی ہمیں کوئٹ کرنے میں, اپنے کسی بھی مقصد سے جو ہے پیچھے ہٹنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہم مزید کچھ کوششیں مطلب اور بہتری کے ساتھ نہ کر لیں. سو سیکنڈ تھاٹ یہ ہے واٹ ایور از یور پرابلم اٹ ہیز دا سلوشن, کہ ہمارا جو بھی پرابلم ہے ہر مسئلے کا دنیا میں ایک سلوشن موجود ہے. لیکن آپ اکثر اپنی سراؤنڈنگس میں لوگوں کو دیکھیں, کیا ہوتا ہے آپ کو ہر طرف جو ہے وہ لوگ مسائل کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں. پھر آپ دوسرے کو بھی ملیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم, کیونکہ آف کورس کے پرابلمس ہے بھی ہیں, سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو خاندانوں میں پرابلمس ہیں, مالی مسائل ہیں, جاب ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, بہت سارے پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ہم لگتا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ہی بندہ کہتا ہے کہ یار ہر شخص سوچنے والا یہ لگتا ہے کہ شاید دنیا کے سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اور دوسرا بھی شخص یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مسائل میرے ساتھ ہیں. تو میں اکثر یہ بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں مسائل نو ڈاؤٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن مسائل کے حل, مسائل کے ختم نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف مسائل کی بات کرتے ہیں نہ کہ مسائل کی حل کی بات کرتے ہیں. سو ہمیں جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو مسئلہ بھی دنیا میں موجود ہوتا ہے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے, تو ہمیں بجائے اس کے کہ صرف مسئلوں کو سوچنے اور مسئلوں پہ پریشان ہونے کے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کے لیے حل بھی سوچیں کہ ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ ہو گیا ہے یا چل رہا ہے یا کچھ بھی ہے, اب اس کا حل کیا ہے. دنیا میں ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے, بڑی سے بڑی جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس کا بھی حل نکلتا ہے. بہت سے بڑے بڑے پرابلمس ہوتے ہیں لیکن ان کے حل کے لیے تو ہمیں ہمیشہ سے اس بات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں سلوشنس کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ صرف مسائل کو ڈسکس کرتے رہنا چاہیے. یہ دوسرا تھاٹ تھا آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے یو کین اف یو تھنک یو کین کا, کہ ہمیں سلوشنس کے اوپر بات کرنی چاہیے نہ کہ محض صرف مسائل اور صرف مسائل کے اوپر. اس کے بعد جو تھرڈ تھاٹ رائٹر نے شیئر کی ہے دیٹ از پرابلم کانٹ بی سالو انلیس مائنڈ از ریلیکسڈ اور یو آر ٹو ایموشنلی ڈسٹریکٹیڈ.
کہ جب تک ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوگا، ہم سم ٹائمز مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ مائنڈ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلے کا حل کس نے نکالنا ہوتا ہے؟ باڈی پوری میں لانے میں ذہن دیا ہوتا ہے، مائنڈ دیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اتنے زیادہ برڈنس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں کہ برڈنس جو ہیں اس کی وجہ سے ہم دب جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ بھی دب جاتا ہے، اور ہم جلد بازی میں جو حل بھی نکالتے ہیں تو وہ اتنا پائیدار یا ایک ڈیوریبل حل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے اس موقع پر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلم کے سلوشن کے لیے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے پھر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فرام آنورڈس، تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو میں نے ابھی آپ کو تھرڈ پوائنٹ بتایا کہ کبھی بھی ایک ایموشنلی ڈسٹریکٹڈ رائٹر کے مطابق کہ ایموشنلی ڈسٹریکٹڈ ہی ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جانا، دھیان ہٹ جانا جس کو آپ کہتے ہیں نا، کہ جس طرح ہم اکثر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں کوئی فون کال آتی ہے تو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ اندر آتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو مائنڈ بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے ڈسٹریکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، تو جب تک آپ ایموشنلی طور پر ڈسٹریکٹڈ ہیں تو تب تک جو ہے وہ آپ کوئی بھی لائف کا ایسا ڈیسیجن نہ کریں، کیونکہ سم ٹائمز بلکہ اکثر یہ دیکھا رہتا ہے کہ ہم ٹیمپریری مطلب ہماری جو فیلنگس ہوتی ہیں اس کی بیس کے اوپر مستقل فیصلے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نتیجہ پھر بہت جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر ایک برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جو ہے اپنے تھاٹس کو نہیں سوچ سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ سے جب بھی فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیسیژن کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ڈسٹریکٹڈ مائنڈ کے ساتھ، ادروائز پھر ہم اس ڈیسیژن کے اچھے جو آؤٹ کم ہے ان کو گین نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 بات ہے کیپ آن بلیونگ یور سیلف۔ یہ جو کانسیپٹ ہے سیلف بلیف کا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں تو ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اب اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں یا جو لوگ طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور فیوچر لائف میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹڈیز میں بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں لائف میں بہت زیادہ سکسیس اسٹوریز بنتے ہیں جو کہ مائنڈ شارپننگ زیادہ ہوتے ہیں، جو دماغ کے لحاظ سے تیز ہوتے ہیں یا ایکٹیو ہوتے ہیں، کہ جن کے اندر اپنے آپ کے اوپر بلیف زیادہ ہوتے ہیں، سیلف بلیف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب سم ٹائمس ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک کام کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس کی ہم تھوڑا سا خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ اس کام کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک تجربہ گین کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کام واقعی کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بات صرف اور صرف جو ہوتی ہے وہ سیلف بلیف جو ہوتی ہے کہ آئی کین ڈو، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ہمیں اکثر اپنے دماغ میں اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، آئی کین ڈو، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کے اوپر بلیو کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر بے شک آپ کر بھی سکتے ہوں تو اور وہ سلوشن بھی آپ کے پاس موجود ہوں، لیکن ہم جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں۔ مثلاً کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں بہت ساری فیلنگس رکھتے ہیں، لیکن محض وہ اپنی فیلنگس کو صرف اس وجہ سے شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اچھا تھا میں یہ بات کر دیتا، اچھا تھا میں یہ کام کر لیتا، تو مطلب وہ پھر بندے کو سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اپنے اندر ایک سیلف بلیف جو ہے وہ ضرور ڈیولپ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو ضرور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بطور ٹرینر ہوتے ہوئے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اندر خدا نے ضرور صلاحیت رکھی ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں۔ اس کے بعد ٹاپک کا جو 5واں پوائنٹ ہے دیٹ از ریموو فیئرس فرام یور لائف۔ اپنی زندگیوں سے ایک خوف کو ختم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے خوف ہیں، خوف سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی لوگوں سے ڈر جاتے ہیں یا مطلب بہت ساری خوف کی ایگزامپل ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمیں سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ لائف کی انسرٹن سچویشنز ہوتی ہیں، غیر یقینیت کی جو سچویشن ہوتی ہے نا، کہ خاص طور پر جو میجورٹی لوگ جو مطلب اپنا کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اپنی پرائیویٹ جابس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں
کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ خوف ان کو جو ہوتا ہے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے اپنی لائف میں، ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہرڈلس جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ آپ جو ہیں خوف کے ہوتے ہوئے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ سو فیئرس جو ہیں مختلف طرح کے ہیں، جس میں سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، انسرٹینٹی کا ایک فیئر ہے کہ ہمارا فیوچر کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، فیوچر کے بارے میں۔ پھر کئی لوگ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملک سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مسائل یہاں پر بھی ہوتے ہیں، مسائل وہاں پہ بھی، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہوتا ہے، لیکن لوگ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں؟ اپرچونیٹیز کی تلاش، مواقعوں کی تلاش، اپنے خاندانوں کی بہتر مطلب آؤٹ کم کے لیے، ان کو اچھے مواقعوں کی تلاش۔ تو اس وجہ سے لیکن پرابلمس وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پلیس ٹو پلیس پہ پرابلم فرق، نوعیت ان کی فرق ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہاں پر اگر آپ کو ڈفرینٹ نیچر کے پرابلمس نظر آتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ڈفرینٹ نیچر کے، اسی وجہ سے اکثر لوگ آپ کے کوئی براڈ میں جانے والے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر لائف کتنی ٹف ہے، میٹیریلسٹک ہے، بہت زیادہ، تو مطلب ہر جگہ کے کچھ اپنے پرابلمس اور سچویشنز ہوتی ہیں کہ تو جب ہم خود عملی طور پر اس میں سے گزرتے ہیں تو اس وجہ سے خوف جو ہے، چاہے وہ آپ کے فیوچر کے انسرٹینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے، تو آپ اس کو اپنی زندگیوں سے جب تک ختم نہیں کریں گے، اپنی لائف سے ریموو نہیں کریں گے، تو آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو فرسٹ پوائنٹ تھا ریموو فیئر فرام یور لائف۔ چھٹی بات جو اس ٹاپک کے بارے میں، یو کین اف یو تھنک یو کین کا جو چھٹا پوائنٹ ہے، دیٹ از میریکلز ہیپنس اونلی اف یو پلے یور پارٹ، کہ معجزات بھی تب ہوتے ہیں، ایک تو مطلب آف کورس کے بطور مسیح ہوتے ہوئے ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ آج بھی خداوند جو ہے وہ معجزات کرتا ہے اور معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کیا ضروری ہوتا ہے؟ ایمان کا ہونا، کہ ایمان جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا تو تب تک میریکلس بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم خود ہی صرف اگر پریئر صرف کروائیں کسی سے اور بس کہیں جی پریئر کریں گے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو مطلب ہم خود بھی پریئر کریں، ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں، تو ہم لیکن اس ایمان سے جب کریں گے کہ میریکلس ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اس کا اطلاق جو ہے وہ سوشل اور ایجوکیشنل پروفیشنل لائف کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گائے بگائے صرف اس مطلب ہوپ کے ساتھ زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آئندہ آنے والا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگا، اگلا مہینہ آج اس مہینے سے بہتر ہوگا، اگلا سال اس والے سال سے بہتر ہوگا، تو معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی ہمارا کوئی کلک ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے اپنی لائف کو ایک بیٹر پیرامیٹر پہ لے جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی چیزیں نو ڈاؤٹ کہ انسرٹن چیزیں بھی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پہلے اپنا ایک پارٹ پلے کرنا ہے، تو پھر جا کے آپ اپنے آپ کو اس ایلیجیبل کریں گے کہ ہم جو ہے کچھ گین کر سکیں۔ مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی مثلاً کوئی ٹکٹ ایسا لیا پرچیز کیا جس میں سے پرائز بانڈ، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی پرائز بانڈ لیا تو پرائز بانڈ لیا ہوگا، مطلب آپ نے اپنی کوشش کی کہ چلو سیونگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ اگر کوئی نام نکلا ہے تو اور بہت اچھا ہو جائے گا، تو پرائز بانڈ ہی نہ آپ نے نہ لیا اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آج چونکہ قرآن دازی ہوئی ہے تو پھر ہمارا جو پرائز ہے وہ نکل آئے گا، تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا پارٹ پلے کریں، تو پھر ہم جو ہے اس چیز کو ایکسپیکٹ کریں کہ مطلب کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے، کوئی میریکلس چیز جو ہے، کوئی معجزاتی چیز جو ہے وہ رونما ہو۔ اس کے بعد جو ساتویں بات ہے، دیٹ از فیلئر از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، سو ڈونٹ فوکس آن فیلئرس اونلی، کہ کبھی کبھار ہم ناکامی کے خوف سے اتنا زیادہ ناکامیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی ناکام ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ لگتا بھی نہیں ہے مطلب ہم واقعی ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ناکامیوں کا سوچتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ فیلئر جو ہے، یعنی کہ ناکامی جو ہے، وہ حل کا حصہ نہیں ہے، سولوشن کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سکسیس کو گین کرنا ہے
اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اپنے پرپس کو اچیو کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی صرف فیلیئرس کے اوپر فوکس نہ کریں کہ میں اس وجہ سے ناکام ہو گیا، اس وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے مطلب یہ جن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں فیلیئرس ہوئی، جن وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کون کون سے تھے ایسے مقاصد جن کی وجہ سے؟ کیونکہ عقل مند شخص وہی ہے، وہ وائز پرسن از ون کہ جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، جو اپنی مسٹیک سے سبق سیکھتا ہے، نہ کہ محض غلطیاں ہی کرتا چلا ہے۔ سو دیٹ از وائی ہم انسان ہیں، نو ڈاؤٹ ہم مسٹیکس کرتے ہیں اور مسٹیک سے امپروو بھی کرتے ہیں، لیکن جو بیوقوف شخص ہوتا ہے وہ پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر غلطیوں کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے فیلیئرس۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں، مثلا اگر کوئی کرمنل ہوتا ہے تو جب وہ ایک دفعہ جیل کا عادی ہو جاتا ہے، شروع میں ڈرتا ہے، جیل کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اگلی دفعہ بڑا کرمنل بن جاتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق لاء کے شعبے سے بھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ چھوٹا کرمنل ہوتا ہے، پھر اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا کرمنل، پھر اس سے بھی بڑا کرمنل، اور ایک وقت زیادہ وہ بہت بڑا کرمنل بنا۔ تو اسی سچویشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فیلئر کے اوپر ہی فوکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ چاہے ان غلطیوں کا تعلق ہمارے روزمرہ معاملات کے ساتھ ہے، ہماری خاندانی زندگیوں کے ساتھ ہے، ہمارے مطلب کردار کے ساتھ ہے، ہمارے پروفیشن کے ساتھ ہے، تو ہم نو ڈاؤٹ کہ جو مسٹیکس کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسٹیک سے ضرور سبق سیکھیں تاکہ ہم ایک اچھا مطلب اپنے لائف میں ایک سیٹسفیکٹری لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ سو دیٹ از وائی یہ پوائنٹ جو تھا بیسکلی طور پر اس بارے میں تھا کہ فیلیئرس کے اوپر صرف فوکس نہ کرتے رہیں، بلکہ فیلیئرس کی جو وجوہات ہیں، ناکامی کی جو وجوہات ہیں، اس کے اوپر غور کریں تاکہ ہم اگلی دفعہ وہ غلطیاں دوبارہ کمٹ نہ کریں اور اپنی لائف کے جو مقاصد ہیں ان کو اسموتھلی اچیو کر سکیں۔ اس کے بعد 8ویں بات ہے کہ گاڈس بلیف اینڈ سیلف بلیف، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایکسپریسو اینڈ بی امپریسو ہے، کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم امپریسو طرف بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے، مثلاً ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لک میں بھی امپریسو نظر آئیں، کہ ہمیں لوگ کہیں کہ بہت ہی ہینڈسم ہے، اٹریکٹیو ہے، گڈ لکنگ۔ نو ڈاؤٹ چلیں انسان ہوتے ہوئے ہم جو ہے گڈ لکنگ نظر آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یا اپنے مطلب اتنی اپریسیشن کے لیے کہ مطلب ہمیں مائنڈ میں سب کے کہ جی بڑا امپریسو مائنڈ کا پرسن ہے یا تھنکنگ وائز بہت امپریسو ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایکسپریسو، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپریسو ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ ہمیں جب تک اپنے جو تھاٹس ہیں ان کو ایکسپریس کرنا نہیں سیکھیں گے تو تب تک ہماری وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ کے اندر ہی رہیں گی اور ہم بہت ساری جو ریگریٹس ہوتی ہیں لائف کے۔ تو دیٹ از وائی بینگ امپریسو از امپورٹنٹ بٹ بینگ ایکسپریسو از مور امپورٹنٹ، یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ اور آخری بات جو آج کا ہمارا موضوع کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از لرن ٹو ریلیکس، لیڈ یور لائف ود ریلیکسیشن، نہ کہ مطلب ڈس اپوائنٹمنٹس کے ساتھ، بیکاز کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آج کل جہاں پر ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں معاشروں میں، تو نیچرل سی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ انسانی زندگیوں کے اوپر، اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پیشنٹس بنتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اور تو ایک شارٹ سی لائف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لائف میں ود ریلیکسیشن اینڈ تھینکفل ٹو گاڈ فار ایوری تھنگ جو اس نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور اسی فیتھفلنیس کے ساتھ جو اپنی زندگیوں کو لیڈ کریں۔ ادروائز پھر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بیک فٹ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں واپس آنا جو ہوتا ہے ایک بڑا ایک ہمارے لیے مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کچھ آج کے پروگرام کے ریکمنڈیشنز تھی، اور جس کو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور آئی ایم ہوپ فل کہ یہ پروگرام جو تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ یقینی طور پر آپ کے لیے باعث سورس آف لرننگ ہوئے ہوں گے، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بطور انسان ہم سیکھنے کے عمل میں سے گزرتے رہتے ہیں، تو یقینی طور پر آج جو کچھ ہم نے سیکھا، آج جو کچھ ہم نے پروگرام
ٹریڈیشنس کے ذریعے سے وہ یقینی طور پر آپ کی زندگیوں کے لیے سورس آف انسپریشن بنا ہوگا، اور آپ کا فیڈ بیک، آپ کے ورڈز آف انکریجمنٹ بطور ہوسٹ آف دس پروگرام جو ہیں وہ میرے لیے بھی جو ہے وہ باعث سے برکت بھی ہوتے ہیں، اور مجھے اور جو ہے فیتھفلنس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، تاکہ میں مجھے خدا جو گفٹ دیے وہ میں اس کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت و جلال دوں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ کو ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی پروگرام کے اینڈ پہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم جہاں کے بھی موجود ہیں، چاہے ہم اپنی ورک پلیسز پہ ہیں، چاہے ہم اپنی سراؤنڈنگس میں، چاہے ہم اپنے یونیورسٹیز، ایجوکیشنل پلیس جہاں پہ بھی موجود ہیں، ہماری زندگیوں سے ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔